ख़वातीन व हज़रात, मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जारी कार्रवाइयाँ, बलूचिस्तान की सूरत हाल, गुड गवर्नेंस, अफ़गानिस्तान और भारत से मुतालिक मौक़िफ़ और मसला कश्मीर पर पाक फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम और दो टोक पैगाम दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया गया कि रियासत की बका सबसे मुक़द्दम है, दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि मुल्क दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। कुछ जिक्र जंग का करें तो जंग का दायरा कई सरहदों तक फैल चुका है। 5 रोज़ की खामोशी का भयानक खात्मा हो चुका है। मिसाइलों, ड्रोन्स और फ़िज़ाई हमलों ने पूरे खित्ते को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। खलीज से उठने वाला ये तूफ़ान अब शिमाली अफ्रीका तक फैल चुका है। मिस्र के साहिलों पर बहरी जहाज़ों पर क़यामत टूट रही है। आबना हुर्मस और बहरा अहमर की नाकाबंदी हो चुकी है और आलमी तिजारत का गला घोंट दिया गया है। तेल की सप्लाई पर स्याह बादल मंडला रहे हैं और पूरी दुनिया एक हौलनाक तवील इलाकाई जंग के अंधे कुएं में गिरने वाली है। इराक, उर्दन, ईरान और बहरा रोम में आबनाए हुर्मस हर तरफ सिर्फ आग और धुआं है। अमेरिका और सऊदी अरब की मुश्तरका अस्करी कार्रवाइयाँ, ईरान पर लगने वाली बदतरीन मुआशी पाबंदियाँ और जवाब में ईरान के खौफनाक बैलिस्टिक मिसाइल हमलों ने आलमी सलामती को हिला कर रख दिया है। लेकिन इस खूनी खेल ने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो इसराइल कहाँ है, वो इसराइल कहाँ छुप कर बैठा है जिसके दिफा की खातिर अमेरिका इस पूरी जंग में कूदा। लेकिन आज जब पूरा खित्ता जल रहा है तो इसराइल बराह रास्त महाज से गायब क्यों है? पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारती महाज पर तो मुतहरिक है, लेकिन क्या हम इस हौलनाक सिक्योरिटी बहरान और ताकत के बदलते तवाज़न के असरात से महफूज रह पाएंगे? आज सिचुएशन रूम में बात होगी इस सनसनी अस्करी सूरत हाल पर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर पड़ने वाले असरात पर और ताकत के इस नए और ख़तरनाक तवाज़न पर। मेरे साथ मौजूद हैं मुनीर अकरम साहब, जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं। बेहद शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर, सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि सर, आपके ख़याल में अमेरिका और ईरान अब महदूद जंग लड़ रहे हैं, क्या ये मुकम्मल इलाकाई जंग में तब्दील होने जा रही है? ये आपने जैसे देखा है, जंग तो फैल गई है। हमारी कोशिशों के बावजूद अब हमले खलीज के ममालिकों पर हुए हैं। जवाबी हमले सऊदी अरब की तरफ से अब हो गए हैं। जो मिलिशियाज हैं इराक में वो शामिल हो गई हैं। हुतीज़ ने बब अल मंदब को बंद कर दिया है। तो ये जंग तो फैल गई है। अब ये कितने अरसे तक चलेगी और क्या किस तरह से ये एस्केलेट होगी, ये कह नहीं सकते हैं। मेरी नज़र में अमेरिका को समझ आ गई है कि इस बमबारी जो जारी है उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ईरान की मौक़िफ़ पर। पर ईरान की पोजीशन बहुत सख्त हो गई है अब। और अब उनकी तरफ से बहुत सारे हमले फैले हुए हैं। हर तरफ मिसाइलें जा रही हैं। तो मेरे ख़्याल में अब पाकिस्तान की सालसी कार्रवाई की बहुत ज़रूरत है कि हम दोनों फरीक़ैन को मनवाएं कि ये जंग रोका जाए। और जो मुज़ाकरात का जो रास्ता था जो हमने खोला था MOU के तहत, और जो स्विट्ज़रलैंड में जो मुलाकातें हुई थी उसके तहत, उस पे वापस फरीक़ैन वापस आ जाएं, क्योंकि इस जंग की तबाही जो है वो अब पूरे खित्ते में हो रही है और इसमें किसका फ़ायदा भी नहीं है। मुनीर अकरम साहब, इसराइल इस वक्त बराह रास्त जंग से निस्बतन अलग क्यों नज़र आ रहा है, और क्या ये एक सोचा समझा सिफारती या फिर अस्करी फ़ैसला है सर? ये इज़राइल के लिए तो बहुत ये खुशखबरी है कि जंग जारी है और जंग में ईरान और ख़लीज के ममालिक सब मुसलमान मुल्क एक दूसरे पर अभी हमले हो रहे हैं। तो इज़राइल को अमेरिका ने ये समझा दिया कि आप इसमें ना आएँ और हम सब कुछ संभाल लेंगे। तो अमेरिका इज़राइल की तरफ से जो कुछ उन्होंने किया है वो कर रहे हैं।
اسرائیل خوش بیٹھا ہے، ایک طرف جنگ جاری ہے، ان پہ حملے نہیں ہو رہے ہیں۔ اچھا اکرم صاحب، آپ کے حالیہ تجزیے کے مطابق سر امریکہ اور ایران کے درمیان سر جو موجودہ تناؤ ہے سر وہ کیور سیف ڈپلومیسی یا پھر زبردستی کی سر سفارتکاری کا حصہ ہے، تو سر آپ کے خیال میں کیا امریکہ کی یہ دھمکیاں صرف ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ہیں یا پھر یہ واقعی کسی بڑے فوجی تصادم کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں؟ کہ میری نظر میں امریکہ چاہتا ہے کہ مذاکرات واپس جاری ہو جائیں اور یہ جنگ رک جائے۔ ان کے پاس جو ایسکیلیشن کی آپشنز بڑی کم رہ گئی ہیں۔ اب ایسکیلیشن یہی ہوگی کہ بمباری ایران کی سول فیسلٹیز، آئل فیسلٹیز اور پانی کی جو فیسلٹیز اس کے اوپر حملے ہوں۔ اگر وہ کریں گے تو پھر ایران کے جواب میں وہ پھر خلیج کے ممالک جو وہاں آئل اور پانی کی جو فیسلٹیز اس کو ماریں گے۔ اس میں تباہی بہت ہو جائے گی، پورے خطے کی تباہی ہو جائے گی، اور جو تیل کی تجارت ہے اس پہ بہت ایک اہم امپیکٹ ہوگا۔ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، انفلیشن بڑھ جائے گی۔ تو میری نظر میں امریکہ کے پاس اب آپشن نہیں ہے کہ یعنی کہ اس کو اسکلیشن آگے بڑھایا جائے۔ لینڈ گراؤنڈ انویژن تو نہیں کریں گے میری نظر میں، کیونکہ کیجولٹیز بہت ہوں گی، امریکن سہ نہیں سکیں گے کیجولٹیز گراؤنڈ انویژن کے تحت جو ہو سکتی ہیں۔ تو امریکہ کی آپشنز میرے خیال میں بہت کم ہو گئی ہیں۔ اب یہی ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اگر یہ سیز فائر واپس ہو تو ان کی ٹرمز پر ہو، ایران کا جو کنٹرول ہے ہرمز کو اس پہ وہ مانا جائے۔ وہ امریکہ کو نامنظور ہے، خلیج کے ممالکوں کو بھی نامنظور ہے، دنیا کو نامنظور ہے۔ تو یہ مشکل سوال یہی ہے کہ ہرمز کا آگے جا کر ایڈمنسٹریشن کیسے ہوگی۔ اس پہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ جنگ رک سکتی ہے۔ اچھا سر، آپ نے اپنے بیانات میں بڑا واضح کیا ہے کہ سر اس تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور امریکہ کے پاس سر ایران پر زمینی حملے کا کوئی عملی آپشن موجود نہیں ہے، تو سر اگر امریکہ صرف فضائی بمباری تک محدود رہتا ہے تو ایران کا رد عمل کیا ہوگا اور کیا وہ دباؤ میں آ کر ہتھیار ڈالے گا؟ ایران اب سمجھتے ہیں، ایران میں یہ سوچ ہے کہ جی ہم نے جو کچھ امریکہ کر سکتا تھا، اسرائیل کر سکتا تھا، وہ ہم نے سہ لیا، ہم نے سروائیو کیا، اور زیادہ اگر بمباری ہو بھی جائے گی تو پھر ہم اس کے جو بدلے میں ہم حملے کریں گے وہ خلیج کے ممالک اور امریکہ اور انٹرنیشنل جو اکانومی ہے اس کو ان ایکسیپٹیبل ہوگا، کیونکہ تیل کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی۔ اگر آئل فیسلٹیز ماری جاتی ہیں تو یعنی تیل کی پرائس بڑھ جائے گی، انفلیشن بڑھ جائے گا۔ تو ان کو یہ سمجھ ہے کہ امریکہ کوئی زیادہ ایسکیلیٹ نہیں کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ایران کا موقف بہت سخت ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ جی ہرمز کے اوپر ہمارا کنٹرول مانا جائے اور اس کے بغیر ہم نہیں روکیں گے۔ تو اب یہی ہے، اس کا حل ڈھونڈنا ہے، سمجھوتا کروانا ہے کہ جی ہرمز کی ایڈمنسٹریشن کیا ہوگی، اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں ایرانی مان جائیں گے اس جنگ کو روکنے کے لیے۔ پر اس وقت بڑی سخت پوزیشن انہوں نے اختیار کی ہے اور وہ ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہتے۔ بالکل سر، پوزیشن بڑی سخت ہے، لیکن سر آپ کے ایک اہم انٹرویو کے مطابق اس پورے تنازع کی تو جو جڑ ہے سر، اور ابھی بھی آپ نے یہی فرمایا کہ آپ نے ہرمز پر کنٹرول کا معاملہ ہے، تو سر اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے اور ایران اس اہم تجارتی راستے کو بند کر دیتا ہے تو اس سے عالمی معیشت، تیل کی قیمتوں اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملکی معاشی پالیسیوں پر سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی میرے خیال میں ظاہر ہے کہ اگر ہرمز بند رہتا ہے اور اوپر سے وہ باب المندب کو بھی جو حوثیز نے وہاں سے بند کیا ہے تو تیل کی جو فروخت ہے وہ تو بند ہو جائے گی۔ اب آئل ریزروز جو ہیں وہ پہلے 120 دن جو ہیں اس میں آئل ریزروز بھی بڑی کم ہو گئی ہیں ہر طرف۔ تو تیل کی قیمت میرے خیال میں بہت جلدی سے چڑھ سکتی ہے۔ ابھی $100 قریب ہے، 150 پہ چڑھ سکتی ہے، 160 پہ چڑھ سکتی ہے، اور اس کے امکان امریکن اکانومی
ग्लोबल इकोनॉमी पे उसकी इम्पैक्ट बहुत होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, रिसेशन का खौफ है। तो उसके ऑब्वियसली ट्रम्प साहब की जो मिड टर्म्स में फिर उनकी बहुत मुखालफत होगी। यहाँ वैसे भी अमेरिकन जो पब्लिक ओपिनियन है वो 60-70% इस जंग के मुखालफत हैं। ट्रम्प साहब की बहुत तनकीद हो रही है यहाँ। और अगर ये तेल की कीमत बढ़ जाती है, इनकी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो काफ़ी नुकसान होगा इनको पॉलिटिकली, ट्रम्प साहब को। तो वो तो जंग मेरे ख्याल में रोकना चाहते हैं, पर उनको कोई फेस सेविंग डिवाइस चाहिए, उनको कुछ आने के लिए चाहिए कि किस वजह से ये जंग रोकी। और ईरान का जो मौक़िफ़ है इस वक्त बहुत सख्त है और वो कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं नजर आते हैं। अच्छा सर, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सर 60 रोज़ा अमन मुआहदे के लिए अहम सालिसी किरदार अदा किया है। सर, सिफारती नुक्ता नज़र से आप इस मुआहदे की कामयाबी के कितने इम्कानात देखते हैं और इसके मुस्तकिल अमन में तब्दील करने में क्या रुकावटें हो सकती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सब में अहम यानी सालसी कार्रवाई पाकिस्तान की थी। हमने बाकी जो मुल्क हैं ख़ित्ते के, तुर्की है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, उन सब की सपोर्ट ली। हमने चीन को भी शामिल किया, चीन का भी प्रेशर आया, तो उसके तहत ईरानी मान गए थे और अमेरिका मान गया था ये MOU के ऊपर। पर मेरी नज़र में वो जो 5वां नुक्ता था इस MOU में, उस पे इख्तलाफ पहले से था ठीक है। और उस पे यानी कि पूरा समझौता नहीं था। ईरान ने उसको इंटरप्रेट किया कि जो हम अरेंजमेंट्स करेंगे सेफ पैसेज के लिए तो हमसे नेट होना चाहिए। अमेरिका ने कहा कि नहीं, सिर्फ ईरान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ यहाँ जो जहाज़ है उनको हमला नहीं करे उनके ऊपर। तो ये इख्तलाफ था हॉर्मुज़ के ऊपर, जिसकी वजह से फिर वो ये जंग वापस जारी हुई है। तो मेरी नज़र में इसको पहली चीज़ सामने वही जो मसला है, जो 5वां नुक्ता है, उसको क्लैरिफाई करवाना है कि जी हॉर्मुज़ की आगे जाकर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी। जंगी हालात के बाद में जब ये अमन हो जाता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी। उस मुआहदे में कहा गया था जी। कि ईरान और ओमान आपस में कुछ ना कुछ इसका नतीजा निकालेंगे, बिल्कुल। पर मेरे ख्याल में उनके दरमियान भी कोई इत्तफाक नहीं हुआ है। तो इस मसले को हल करना बहुत ज़रूरी है अगर जंग को रोकना है हमने। अच्छा सर, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अमरीकी आवाम इस वक्त किसी नई जंग के शदीद ख़िलाफ़ है। तो सर, आपके ख़्याल में अमरीकी रायामा और वहाँ के सर मिड टर्म या सदारती इंतख़ाबात सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ौजी कदम उठाने से किस हद तक रोक रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब को दो चीज़ें रोक रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जी उनकी जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं वो बड़ी कम है। जो बमबारी उन्होंने जारी रखी है, अब उसको अगर एस्केलेट करते हैं तो वो तेल की जो फैसिलिटीज़ हैं और जो पानी की फैसिलिटी उसके ऊपर एस्केलेट कर सकते हैं। उसका जवाब आएगा ईरान की तरफ से, तो खलीज के ममालिकों का भी तेल की फैसिलिटीज़ वो बर्बाद हो जाएंगी, वो या प्राइसेस तेल की बढ़ जाएंगी वगैरह वगैरह। एक ये रुकावट है कि ये एक कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कम हो गए हैं। वो भी किस हद तक जारी रह सकते हैं वो देखने की बात है। तो ये इसलिए जल्दी है कि इसको जंग को रोका जाए। दूसरी तरफ से जंग की मुखालफत है डोमेस्टिकली यहाँ, और जितनी जंग जारी रहती है ये मुखालफत बढ़ती जा रही है अमेरिका में। तो अगर टर्म इलेक्शंस के तक अगर ये जंग नहीं बंद होती है, कुछ इसका नतीजा नहीं निकलता है, इनकी इंटरनेशनल इकॉनमी और है जो US इकॉनमी, उस पर सही किस्म के कोई तब्दीली नहीं आती है, तो ट्रम्प साहब को बहुत नुकसान होगा, यानी रिपब्लिकन पार्टी को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो लोअर हाउस है वो हार जाएंगे और शायद सेनेट भी हार जाएं, तो वो बहुत पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। इसीलिए मेरे ख्याल में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि जंग रुक जाए। जो सख्ती है इस वक्त वो ईरान की तरफ से।
ٹھیک ہے. اچھا منیر اکرم صاحب، ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی سر ہمارے گہرے سفارتی تعلقات ہیں. اگر ان دونوں ممالک کے درمیان طویل مدتی جنگ چھڑ جاتی ہے تو سر پاکستان کی معیشت، سیکیورٹی اور سر سی پیک جیسے منصوبوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پاکستان کو اس دوران کیا پالیسی ہے جو کہ اپنانی چاہیے؟ جی دیکھیں، پاکستان نے ابھی تک تو صحیح پالیسی اختیار کی ہے. ہم نے امپارشیلٹی دکھائی ہے، نہ ایک طرف نہ دوسری طرف ہم نے پوزیشن لی ہیں. ہم نے ثالثی کارروائی کی ہے کہ اس جنگ کو روکی جائے، اور بہت دونوں فریقین ہیں ان کو بہت صحیح طریقے سے، کھلی طریقے سے، ٹرانسپیرنسی سے ہم نے سمجھایا کہ ایک دوسرے کی پوزیشنز کیا ہیں اور اس پہ کیا سمجھوتا ہو سکتا ہے. وہ ہماری کوشش جاری رہی ہے. میرے خیال میں وہ کوششیں ہماری جاری رہنی چاہیے، پر مسئلے تھوڑی پیچیدہ ہو گئے ہیں کیونکہ اس میں جو ہمارے دوسرے ہمسائے ہیں، سعودی عرب ہے، دوسرے جو خلیجی ممالک ہیں، وہ بھی شامل کیے گئے ہیں اس جنگ میں. تو اس کی وجہ سے ہماری جو پوزیشن وہ زیادہ نازک ہو گئی. پر ہم نے شروع سے، میری نظر میں ہم نے شروع سے ایران کو یہی سمجھا دیا تھا کہ جی ہماری تعلقات ہیں خلیج کی ممالکوں سے، قریبی تعلقات ہیں، ہماری ڈیفنس اوبلیگیشنز ہیں، اس کا آپ خیال رکھیں. میرے خیال میں وہ میسج ابھی تک ہم نے جاری رکھنا چاہیے. ایران کو سمجھانا چاہیے بالکل کہ جی آپ کے حق میں بھی نہیں ہے، نہ خطے کے حق میں ہے کہ یہ خلیج کے ممالکوں کو بالکل سر، بالکل آپ نے درست فرمایا. پاکستان اپنا ثالثی کا کردار جو ہے وہ سر بھرپور ادا کر رہا ہے. جنگ صرف میزائلوں اور ڈرونز کی جنگ نہیں ہے بلکہ معیشت، سفارتکاری اور عالمی طاقت کے توازن کی جنگ بھی بنتی جا رہی ہے. ہر گزرتا دن نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے لیے نئے خطرات پیدا کر رہا ہے. کیا سفارتکاری بندوق پر غالب آ سکے گی یا دنیا ایک اور طویل جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی ہم کوشش اپنی جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ منیر اکرم سر، بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. یہاں لیں گے ایک بریک. جنگ صرف میدانوں میں نہیں لڑی جا رہی، اس کے دھماکے دنیا کے معیشت میں بھی سنائی دے رہے ہیں. آبنۂ ہرمز دنیا کی تیل سپلائی کی شہرک سمجھی جاتی ہے. اگر یہ راستہ مسلسل بند یا غیر محفوظ رہتا ہے تو صرف خلیجی ممالک نہیں بلکہ پاکستان سمیت پوری دنیا اس کی قیمت ادا کرے گی. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک اور پیٹرول بحران کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا عوام کو مزید مہنگائی کے تیار رہنا چاہیے؟ اور کیا حکومت کے پاس کوئی مؤثر حکمت عملی موجود ہے؟ انہی اہم سوالات پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے آج کے مہمان ہیں ارشد عباسی، پاکستان کے ایک انتہائی معتزد توانائی کے ماہر اور محقق بھی ہیں. بے حد شکریہ ارشد صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. ارشد صاحب، آبنۂ ہرمز میں کشیدگی پاکستان کی تیل سپلائی کو عملی طور پر کس حد تک متاثر کر سکتی ہے سر؟ دیکھیں، یہ وہ کامن سوال ہے جو کہ ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے جو بائکیا استعمال کرتا ہے یا گاڑی استعمال کرتا ہے، چاہے رکشہ ہے، کچھ بھی ہے. بات یہ کہ ہماری تقریباً 85% جو تیل کی ضرورت ہے وہ باہر سے پوری ہوتی ہے. وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% سے زیادہ تو اسٹریٹ آف ہارموز سے آ جاتی ہے. اگر سعودی عرب ہمیں دوسرے ریڈ سی سے اگر وہ ہمیں پیٹرول کی سپلائی نہ کرے. ہمارے تعلقات ہمیشہ ہسٹوریکلی عرب کنٹری سے ہی رہے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ لین دین بھی اچھا رہا ہے اور ہماری ضروریات بھی وہی پوری کرتے رہے ہیں. چاہے اس میں کہیں پیمنٹ میں اونچ نیچ بھی ہوتی رہے وہ برداشت کرتے رہے. اس لیے ہمیں اس سے اچھا اور آئل کا پرچیزر یا ہمیں اس سے اچھا ایک دکاندار کہیں اور نہیں مل سکتا جتنے اسپیشلی سعودیہ، کویت، یو اے ای یہ ملک ہمارے لیے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سر اگر جنگ مزید طول پکڑتی ہے تو سر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت کہاں تک جا سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، بات سنیں کہ سچی بات ہے، اس کے اوپر کوئی بندہ دنیا کا پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ آج ٹرمپ صاحب کا مزاج کیسا رہے گا، آج کیسے وہ سٹرائک کریں گے، ایران کیسے رسپانس کرے گا. یہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ معاملہ ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، میرے خیال میں شاید سالوں تک چلے. یہ لمبا چلے گا، یہ لمبا کھیل ہے، یہ ٹیسٹ میچ کی طرح ہے.
حالانکہ بہتری دعا تو ہماری یہ ہے کہ یہ کام تو کل ہی ختم ہو جائے، لیکن یہ لمبا چلے گا. اور ہمیں سب سے زیادہ جس پہ ایک ہماری نظر ہے یا جس پہ ہماری آپ کہہ سکتے کہ بہت بڑی ڈپینڈنس ہے، انحصار ہے، وہ ہماری ایل این جی کا جو مین کنٹریکٹ قطر سے ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے آپ ٹیلی ویژن پہ بھی کہ ریٹ کیا ہے، اسپاٹ پہ مل رہا ہے $22-23-24 پر MMBTU. اس سے ہماری بجلی، ہماری کھاد، ہماری گھریلو صارفین وہ کتنے متاثر ہوں گے. ہر کوئی یہ دعا کر رہا ہے. دیکھیں یہ تو کامن ایک میمز چل رہے ہیں، جوکس چل رہے ہیں کہ لڑ تو وہ رہے ہیں آپس میں، دعائیں ہم کر رہے ہیں. ابھی میزائل گرتا نہیں ہے تو پہلے ہی پیٹرول کی ڈیزل کی پرائز اوپر ہو جاتی ہے، اور ایون ایل این جی کی نیچے آتے آتے دیکھیے آپ کے سامنے ہے اس کا امپیکٹ کتنا سلو ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا سر، پاکستان کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے دن کا اسٹریٹجک آئل ریزرو موجود ہے؟ کیا وہ کافی ہوگا؟ آپ کا یہ سوال بڑا انٹیلیجنٹ کوشچن ہے، اور یہی سوال ہے جو کہ ہمیں سب سے زیادہ دکھ دیتا ہے. دیکھیے یہ شاید 2011 کی بات ہے. اس وقت یہ چیئرمین ہوگا آئے تھے، اور میرے خیال میں جو سب سے پہلے جو اسائنمنٹ ایک انہوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا تھا یار آپ پتہ کریں کہ پاکستان کی اسٹریٹجی ریزرو کتنے کی کتنے کے ہونے چاہیے. تو اس وقت مجھے جو سب سے پہلے جس چیز کو میں آپ کہہ سکتے ہیں حیران ہوا کہ یہ میرے خیال میں 1984 کی بات ہے، جب جنرل ضیاء محروم نے کہا تھا کہ ہماری اسٹریٹجک ریزرو جو ہے نا یہ 40 دن کے ہونے چاہیے. یعنی چاہے جنگ لگے، چاہے زلزلہ آئے، چاہے طوفان آئے اوشنز میں، اتنا ہونا چاہیے. بعد بڑا اچھا کام کیا 2006 میں جنرل مشرف نے، وہ اس 40 دن کو لے کے چلے گئے تھے 60 دن تک. لیکن میں نیب میں بھی رہا ہوں، میرا جو سب سے زیادہ جہاں میرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوکس رہا ہے وہ اگرا رہا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کہتے ہیں 10-12 دن، یہ بھی شاید نہیں، 8-9 دن بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا سوال تو آپ کا مدرس ہے، حکومت سننا چاہتی ہے. ہماری یہ جو آرگنائزیشن ہے کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی، جس کا کام تھا 60 دن کی، یہ جتنی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے، جیسے شیل ہوگی، پی ایس او ہو گیا، گو ہو گیا، اٹیک آئل ہو گیا، جتنی اور بھی ہیں، یہ اتنی اس کا ریزرو ہونا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں، یہ 8-9 دن. اس ادارے نے، اس آئل اینڈ گیس ریگولیٹر نے پاکستان کو اس حد تک تباہ کیا ہے کہ میرے خیال میں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں تقریباً 1.5 سال پہلے میں اور میرے بیٹے نے ہم نے مل کے ان کو نیب کے آنے کے بعد ایک ریئل ٹائم میکنزم بنا کے دیا تھا کہ آئے کے شپ چاہے سعودیہ سے چلتا ہے، چاہے کویت سے چلتا ہے، چاہے عراق سے چلتا ہے، ریئل ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کب کراچی پورٹ میں آیا، ریفائنری میں گیا، یا مین آپ کی آئل مارکیٹ کمپنی کے ریزرو میں آیا، اور کب پمپ تک پہنچا. آپ یقین کریں اس وقت کے چیئرمین، نام لینا کوئی حرج نہیں ہے، مسرور عالم تھے اور ممبر آئل. یہ ان لوگوں نے بڑی حد الوسع کوشش کی کہ یہ نہ ہو، نہیں ہوا. آج آپ کے پروگرام میں بتانے کی ضرورت ہے. پھر ابھی ریسنٹلی برطرف بھی ہوئے اور اتنا کیسز بن گئے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے جو اس ٹیلی ویژن کو سننے والے اس پروگرام میں، کاش ہمارے پاس آئل اینڈ گیس ریگولیٹر اس طرح ہوتا جس طرح انڈیا میں ہے، جس طرح بنگلہ دیش میں ہے، یا باقی ملکوں میں ہے، جن کا بیسک مقصد ہے کہ صارفین کی ضرورت کو ان کی مد نظر رکھ کے ان کے لیے دیکھنا، ان کے لیے سوچنا، نہ کہ آئل مارکیٹنگ کمپنی کے لیے یا ایل پی جی سپلائی کمپنیز کے لیے. یہ ادارہ ایسے ہی کلیپس ہوا جیسے کل، سچی بات ہے بالکل، میں ہمارے وزیر داخلہ کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ یہ سسٹم کلیپس ہے. اور بات اصل میں آپ بھی جو سوال پوچھ رہی ہیں اس کا بھی جواب یہی آیا ہے کہ جس ملک میں یہ سسٹم کلیپس ہو وہاں پہ ہماری نظریں اسی پہ ہی ہوتی ہیں. یقین کریں آپ نے جو سوال کیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بم شل تو نہیں گرے گا، آج کتنے روپے بڑھ گیا، آج کتنے روپے بڑھ گیا. اب یہ جب ایک منظرنامہ آ گیا پوری پاکستان میں کہ صبح وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈرتے ڈرتے ٹیلی ویژن یا موبائل کھولتے ہیں
کہ رات کو پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوا. ایک تو ڈیلی بیس پہ کر دیا. اگر یہ ریئل ٹائم ہوتا تو کوئی فرق پڑتا. ریئل ٹائم میں ایسے ہی جیسے ٹیلی ویژن کے لیکن اوپر سر جس طرح آپ جو ہے اسٹریٹجی پالیسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ طویل مدتی پالیسی ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو گفتگو اب تک میں نے آپ کی سنی, تو سر جس طرح آپ دوسرے ممالک سے کر رہے ہیں کمپیریزن, تو سر ہماری اسٹریٹجی پالیسی میں کون کون سی خامیاں ہیں جو حکومت کو اپنانی چاہیے؟ آپ کا سوال سننے پہ ایک پہلی بات آتی ہے کون سی اسٹریٹجی پالیسی. یہاں تو ڈے ٹو ڈے یعنی آج دن میں کتنی دہاڑی لگتی ہے, مجھے بڑی تخت باتیں ہی کرنی پڑتی ہیں. یہاں تو یہ حال ہے. ہماری لانگ ٹرم اسٹریٹجی تو میں نے کہا تھا وہ تو جنرل مشرف بنا کے چلے گئے تھے کہ کسی طریقے سے 60 دن سے زیادہ پیٹرولیم سٹوریج نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کے پروگرام میں بڑی خطرناک بات کر رہا تھا. وہ بات ہی کرنے لگوں کہ ہماری جو ایکچوئل اسٹریٹجی جو سٹوریج ہے اسٹریٹجی سٹوریج وہ کل پرسوں ہمارے کے منسٹر پیٹرولیم بتائے گی وہ 54 دن کی ہے. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے ہم صرف 14 دن تک دشمن سے جنگ لڑ سکتے ہیں. ہمارے ٹینکوں, ہمارے ایئر کرافٹ, ہمارے جو آرمڈ وہیکل ہیں وہ کیسے چلتی ہیں؟ پیٹرول سے, ڈیزل سے. دشمن کو شاید اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان میں جنگ لڑنے کی جو سخت ہے وہ میزائلز یا ایئر کرافٹ یا وہ نہیں ہے, ٹینک چلنے نہیں ہے. وہ تو ان کی اسٹریٹجک ریزرو بھی ہیں 14 دن کے ہیں, جو کہ میرے خیال میں 8-9 دن سے زیادہ نہیں ہے. ایکچولی یہ ہے. تو اسٹریٹجی ان ملکوں میں چلتی ہے جہاں گورننس ہو. یہ میں آج تو بالکل کھل کے کہہ رہے دیجیے یہ اس ملک میں ہو سکتی ہے جہاں آپ کا ایک ینگ پیٹرولیم منسٹر آ کے ایسی بات کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے سچی بات ہوں. اس طرح کی بات کو یونیورسٹیز میں مجھے بلاتے ہیں انٹرویو کے لیے تو ینگ بی کا لڑکا آ کے نہیں بتا رہا ہوتا. میں فاؤنڈر ہوں انرجی ایکسلنس سینٹر نیسٹ کا اور یونٹی پشاور کا. تو ینگ لڑکوں جب انٹرویو کرتے ہیں تو وہ جو سٹائل یا وہ نئی نئی باتیں آشکارا ہوتی ہیں ہمارا تو مچوٹ گئی ہے. اس سے پہلے ماشاءاللہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب تھے. منسٹرز کے علاوہ منسٹری کا حال دیکھیں, اوگرا کا حال دیکھیں. آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا اس وقت میں جب ایران اور امریکہ تو آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں. وہاں پہ شاید گورننس اتنی کلیپس نہیں ہوئی ہے جتنی ہمارے یہاں ہوئی ہے. ہمیں آج پاکستانی تقریباً 26 کروڑ ہیں. ایک بات ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب خدا کے واسطے ایک ادارے کو تو چلنے دو یار. ایک کو تو ریئل ٹائم میکنزم کر دو. آج کل دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال آپ کے سامنے, آپ کا جو بائک یا پیزا ڈلیوری بوائے ہے اس کو زیادہ انفارمیشن کا پتہ ہے, اس کو موبائل استعمال زیادہ پتہ ہے, موبائل فون کا یوز جس کو پتا, اس کے لیے ریئل ٹائم میکنزم بنانا, پیٹرول کی یا ڈیزل کی ترسیل شپ سے سعودیہ سے آپ کے پیٹرول پمپ, یہ کوئی بڑی بات ہے ہی. لیکن سر دوبارہ میں اپنے ٹاپک پہ آنا چاہوں گی. سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی سر کیا عوام کو مزید مہنگائی کے لیے ابھی تیار رہنا چاہیے, اور کیا حکومت کے پاس ابھی کوئی مؤثر حکمت عملی موجود ہے یا پھر نہیں ہے؟ کیونکہ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں سر مسلسل اتار چڑھاؤ سے ملکی معیشت پر سب سے بڑا دباؤ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پڑتا ہے؟ آپ کی بات, آپ کا جتنا بھی کنسرن ہے بالکل بجا ہے. آپ نے 26 کروڑ عوام کی نمائندگی کر دی یہ سوال کر کے. لیکن کاش ایسا ہوتا کہ میرے پاس کوئی جنتر منتر ہوتا تو میں پڑھ سکتا ذہن اس وقت کیا ہے, نیتنیاہو کا کیا ہے اور ٹرمپ کا کیا ہے, یہ کہاں تک جائیں گے, کیا کریں گے. سچی بات ہے کہ کوئی بندہ ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا یہ کر کیا رہے ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں, اینڈ کیا ہوگا. کاش ایسا ہوتا کہ ہم ان کو پڑھ سکتے, یا بلکہ میں کاش یہ کہوں کہ کاش ان کو وہ کیا کہتے ہیں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ایک سیکنڈ یہ بیٹھی کہ یا اللہ ان کو کوئی خوف خدا ان کے دل میں پیدا کر. میں سوری کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ اسلام آباد بحری انگلینڈ میں رہتے ہیں, وہ بڑا اچھا استعمال کر رکھا ہے ارشد عباسی صاحب. کاش میری دعا لگتی تو میں تو کہتا کوئی خوف خدا کروں, جنگ بعد میں لڑنا نہ کسی اور جگہ لڑنا, کم از کم یہ پیٹرول, یہ اسٹیٹ ہارمز اور یہ بند کر, اس سے ہم مر رہے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس سے پاکستانی جیتے جی مر رہے ہیں.
بلکہ ان کی بات مجھے اور زیادہ پریشان کرتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ وہ تو شاید مدائن سے مرے یا بارود سے مرے، ہم تو لگتا بھوک سے مر جائیں گے۔ وہ کس لیے کہ دیکھیے آپ کی جو مارکیٹ میں جتنی بھی سپلائی ہے، چاہے دالوں کی ہے، چاہے بالکل سبزی کی ہے، چاہے دودھ کی ہے، کراچی سے لے کے اسلام آباد یا گلگت تک وہ جی تو سر، پیٹرول پہ ہے، وہ تو ڈیزل پہ ہے، بالکل اور سر، اس کی پرائس ڈیلی ہے۔ اس لیے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مہنگائی اتنی نہ ہو، تو بالکل آپ سر، اس دن بدن ہم سوال یہی کا دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ سر عروج پر پہنچ رہی ہے، لیکن سر اگر شپنگ انشورنس اور فریٹ چارجز مزید بڑھتے ہیں تو سر پاکستان پر اس کے کیا اضافی مالی اثرات ہوں گے؟ اس کا جواب بھی میں سر آپ سے لینا چاہوں گی۔ میرے خیال میں آپ ہر وہ سوال کر رہی ہیں جو ہمارے سننے والوں کے لیے بڑا گران گزرے گا۔ بالکل آپ سر، کی میں معلوم ہر وہ دیکھیے سوال ہی آپ سے کرنا چاہتی ہوں 5W1H کہ جو عوام جی پوچھنا چاہتی ہے۔ دیکھیں، انشورنس جب بڑھتی ہے امپیکٹ کون ہوتا ہے؟ پرائز کون دیتا ہے؟ اینڈ کنزیومر دیتا ہے، چاہے وہ پیٹرول استعمال کرتا ہے، چاہے وہ LPG استعمال کرتا ہے، یا چاہے وہ ڈیزل استعمال کرتا ہے۔ اگر فریٹ چارجز بڑھتے ہیں تو کون دیتا ہے؟ وہ بھی، یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور بجلی ہے جو عوام پہ گرے گی، گر رہی ہے، کہاں تک جائے گی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک بات ہے، کاش ہمارے جو نیتا ہیں، لیڈرز ہیں، وہ کوئی بڑی سوچ رکھ لیتے اور LNG میں قطر کے پر ہماری ساری ڈپینڈنٹس نہ رکھتے۔ ہم آسٹریلیا سے، امریکہ سے LNG وہ بڑے، آج کل وہ بڑے سپلائر ہیں، ہم اس کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ہمارے لوگوں کا سوچ جو لیڈر کی، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ میڈیا میں ہیں، اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو کیا خیال ہے آج بلوچستان یا KPK یا آزاد کشمیر میں انریسٹ ہوتا؟ یہ سچی بتاؤں ہماری بیڈ گورننس ہے، فیلر آف بیوروکریسی ہے، تب ہم ایک ایک ستم ان کا جسے کہتے ہیں نا برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی سوچ، ویژنری سوچ رکھنا، یہ ایک دکھ سے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ وہ جو مٹیریل تھا جسے یہ بڑے دانشمند بندے پاکستان میں بنتے تھے، وہ میرے خیال میں وہ مٹیریل بالکل پاکستان بالکل۔ اچھا ارشد صاحب، میں آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی سر، کیا یہ بحران پاکستان کے لیے متبادل توانائی، ریفائننگ صلاحیت اور مقامی توانائی منصوبوں میں تیزی لانے کا موقع بھی بن سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بات آپ کی ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ آپ جس بندے سے بات کر رہی ہیں، میں بدقسمتی سے 2015 میں امریکہ میں مجھے بلایا تھا کہ شیل آئل اینڈ گیس کی ٹریننگ ہونا چاہیے۔ آج 11 سال ہو گئے، OGDCL میں بیٹھا ہوا ایک آدمی پاکستان میں آج اگر شیل آئل اور گیس اوپن کر دیں پوری دنیا کی کمپنی کے لیے، ہمیں جتنا 1000 سال لڑے، نہ میں مشرق وسطیٰ کی ملکوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ہوتی۔ ہمارے گھر میں اپنی آئل اور شیل آئل اور گیس ہوتی، وہ بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے جو عام ہے، ایکسپٹ یہ کہ اس کا طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ یہ ہمارے پاس چانس تھا۔ ہمارے پاس دیکھیے آج بھی ایک بات آپ کے پروگرام میں میں کہہ دوں، اگر وہ سیریس ہے، جی سر، یہ پرپوزل پڑی ہوئی ہے احسن اقبال کے پاس 1.5 مہینے کی، میری کہ دیکھیں شاید ہمیں پیٹرول ڈیزل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی زیادہ ڈیپینڈنس۔ سر تھوڑی وقت کی کمی ہے، اگر کچھ فیو ورڈز میں آپ اس چیز کو کمپائل کر سکتے۔ جی سر، ری ارینج کر دیں، کوئی تھوڑے سے ایسی کام کریں کہ ہمیں آئل اینڈ گیس کی ڈیپینڈنس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، یہ جسے کہتے ہیں اپروو ماڈل یونائٹڈ نیشنز کی اپروو ہو کے ان کے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے۔ بالکل سر، آپ میں سے کوئی صحافی یا کوئی بندہ پوچھے کہ سر وہ بتائیے وہ کیا، میں مطلب میں تو کچھ نہیں دے سکتا، پاکستانی عوام بھی نہیں دے سکتے، کہ بتائیں سر کیسے آپ کے ہاتھوں کو ہم وہ کیا ٹھیک ہے کہیں۔ سر، بہت شکریہ۔ ملک میں اسٹریٹجک آئل ریزروری اور کے عدم موجود بڑا خطرہ ہے، اور ارشد عباسی کا بھی بڑا دعویٰ انہوں نے کر دیا ہے ہمارے پروگرام میں کہ توانائی بحران جو ہے وہ شدید ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ارشد عباسی صاحب۔ سر بے حد شکریہ، آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ یہاں لیں گے ایک بریک۔
नाजरीन, मजबूत रियासत की बुनियाद सिर्फ मौसर सिक्योरिटी इकदामात पर नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद, कानून की बालादस्ती, गुड गवर्नेंस और आवाम की बाहमी एतमाद पर भी कायम होती है। इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान का अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। दुआ है कि हमारा वतन हमेशा अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम का गहवारा बने। अपनी मेज़बान मिसबा लगारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।